बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ़ व नहव कोर्स का ये आज पहला सबक है और इस पहले सबक के अंदर हमने पढ़ना है इसम, फ़ेल और हर्फ़ की निशानियाँ। देखें, सर्फ़ नहव पढ़ने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो इसम की पहचान, फ़ेल की पहचान, हर्फ़ की पहचान है। अगर आप ये चीज़ हासिल कर लेते हैं, इसम फ़ेल हर्फ़ को पहचान लेते हैं, तो अगला जो काम है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मारफा नकरा पहचानना, मुज़क्कर मुअन्नस पहचानना, वाहिद तस्नीया जमा पहचानना, इसके अलावा मुअर्रब मबनी पहचानना, ये सारी चीज़ें आपके लिए तब आसान होंगी जब आप इसम, फ़ेल और हर्फ़ की पहचान हासिल करेंगे। इसी तरह अगर सीगा पहचानना है तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ़ेल यही है, तो तभी आपको सीगा, बाब, हफ्त अक़साम, शश अक़साम, ये सारी चीज़ें मालूम होंगी। तो इसम, फ़ेल और हर्फ़ की पहचान हासिल करना आपके लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ज़रूरी है। इसलिए और इसम, फ़ेल, हर्फ़ की पहचान का जो तरीक़ा आपको नहव में पढ़ाया जाता है, उससे हटकर जो है वो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ाऊँगा। और ये सबक जो आपको होगा ना, इस सबक के बाद ना सिर्फ़ आपको इसम की पहचान होगी, फ़ेल की, हर्फ़ की पहचान हो जाएगी, बल्कि आपको फ़ेल के जो सीगे हैं ना उसकी पहचान भी हो जाएगी, और फ़ेल का जो गर्दान है ना उसकी पहचान भी हो जाएगी। ये सीगा कौन सा है, ये गर्दान कौन सी है, माजी है, मुज़ारे है, तो इस सब की पहचान भी आपको हो जाएगी अगर आप जो है ना वो इस सबक पर अमल करते हैं। तो देखें, सबसे पहले इसम की पहचान है। हर्फ़ की जो पहचान है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप हर्फ़ को पहचान लीजिए और हर्फ़ को समझिए। मैं एक PDF दे रहा हूँ जिसके अंदर मैंने सारे हर्फ़ को एक जगह पर जमा किया है, तो आपने उस PDF को उसका प्रिंट निकलवा लेना है, उसको अपने सामने रखना है। तो यह ऐसे ही आपने अपने सामने रखना है और किसी किताब को खोलकर आपने देखना है कि इनमें से कौन सा हर्फ़ किस जगह पर है। तो कोई भी लफ्ज़ होगा उसके बारे में आपने जानना है कि ये हर्फ़ है नहीं है, तो आप वो PDF देख लीजिएगा या उसका प्रिंट आउट जो है वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर उन हर्फ़ों की जो फ़हरिस्त होगी, अगर उसके अंदर है तो आपको पता चल जाएगा ये लफ्ज़ हर्फ़ है, और अगर नहीं है तो पता चल जाएगा नहीं। और दूसरा ये है कि आपको ये भी पता चलेगा ये हर्फ़ है, और ये भी पता चलेगा कौन सा हर्फ़ है। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है, मा वल मुशब्बतान बिलैसा है, लाइन फ़ी जिन्स है, और इसके अलावा जो हुरूफ़ गैर आमिला है, हुरूफ़ तंबीह, हुरूफ़ तफ़सीर, हुरूफ़ मस्तरिया वग़ैरह, उनमें से हुरूफ़ शर्त है, उनमें से कौन सा हर्फ़ है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वो जो PDF है हर्फ़ की पहचान के लिए इंतहाई अहम है। तो एक PDF जो मैं दे रहा हूँ ना, ये इसमें हर्फ़ की पहचान भी होगी, इसम की पहचान भी होगी, फ़ेल की पहचान भी होगी, फ़ेल के सीगों की पहचान भी होगी, फ़ेल की गर्दान की पहचान भी होगी। तो कितना ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप इसम, फ़ेल, हर्फ़ को पहचानें। इसको आप जो है ना वो ईज़ी ना समझें, यह है तो ईज़ी, लेकिन आप ये ना समझेगा ये चीज़ें तो हमें आती हैं। नहीं, आपको इसमें मज़ीद मेहनत की थोड़ी सी ज़रूरत है, और मैं इसकी जो मशक़ें आपको दूंगा, जो इबारत में आपको दूंगा और मशक़ें दूंगा, वो आपने मशक़ें भी हल करनी है, और किताब से जो प्रिंट में स्क्रीनशॉट दूंगा वो भी आपने उस पर निशान लगाकर हमें भेजना है। और सिर्फ आपने भेजना नहीं है बल्कि उसको वॉइस में भी भेजना है, ताकि आपको लफ्ज़ पढ़ना भी आ जाए, पता चले कि ये लफ्ज़ ऐसे है, ये लफ्ज़ ऐसे है। और ये भी आपने बताना, मिसाल के तौर पर इसम है तो इसम के बारे में आपने ये भी बताना है कि इसम के अंदर ये फ़लाँ निशानी पाई जा रही है जिससे मुझे पता चला कि ये इसम है। तो देखिए, इसम की जो निशानियां हैं वो 12 हैं, उनमें से एक बहुत सी कुछ आसान हैं, कुछ मुश्किल है। मुश्किल को छोड़ देते हैं, वो आगे चल के जब आप करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आपको मुश्किल निशानियां भी मालूम हो जाएंगी। और लेकिन जो आसान निशानियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तनवीन है, आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हों तो वो भी इसम होता है। हरफ जर है, हुरूफ जारा आपको उस PDF में मिल जाए। बाओ ताओ काफ़ुलम वाओ मुनज़मुद खला रुबा हाशमिन अदाफ़िया नाला हतैला, ये हुरूफ जारा, इनमें से कोई हर्फ भी आ जाए तो उस हर्फ के बाद जो इसम होगा, ये तो हर्फ होगा ना, तो इसके बाद जो लफ्ज़ होगा उसको इसम कहेंगे, वो इसम होगा। आपने ये बताना है कि भाई इस पर अलिफ लाम है, जिससे मुझे पता चला कि ये इसम है। हरफ निदा से भी पता चल जाता है कि ये इसम है, तो आपने बताना है कि देखें इससे पहले हरफ निदा है या हया ए हमज़ा मफ्तूहा, तो इस ज़्यादातर या का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो पता चलता है कि ये इसम है। इसी तरह आपने गोलता, आखिर में गोलता हो, उससे भी पता चल जाता है कि ये इसम है। इसी तरह तस्निया होना, तो इससे भी पता चल जाता है। आखिर में अलिफ नून ज़ेर नहीं हो या साकिन नून ज़ेर नहीं हो, उससे भी पता चल जाता है कि ये इसम है। इसी तरह जमा होना, जमा की निशानी ये इसबाक आप आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल मुज़ाफ़ होना, इसको भी छोड़ देते हैं, मुस्नद को भी छोड़ देते हैं, मौसूफ़ को भी छोड़ देते हैं। और मुसग़्ग़र का मतलब है
قریشن کے وزن پر ہو، پہلا حرف پر پیش ہو، دوسرے زبر ہو، تیسری جگہ یا ساکن ہو، اور چوتھا جو حرف ہوگا اس پر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے سکتی ہے، جیسے فعیل، قریشن، عمیر، زبیر، حمیر، ٹھیک ہے، اسیف، کتیب، علیم، تو یہ جو ہوتا ہے یہ مصغر ہوتا ہے، تو یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا، کسی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے: تنوین، حرف جر، الف لام، یا نصف گول، تا، حرف ندا، تثنیہ، جمع، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح مضاف بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، مضاف کی پہچان میں آپ کو آئندہ بتاؤں گا، تو فی الحال اس کو رہنے دیں، مسند الیہ ہونا، اس باقی کی پہچان میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر۔ اب آپ اس کی مثالیں دیکھ لیجئے، میں نے 3 کالم لکھے ہیں، 3 باکس ہیں، ایک پر الف لام لگا ہوا ہے، دوسرے پر تنوین ہے، تیسری جگہ تاء متحرکہ۔ تو الف لام کے نیچے مثال دی ہوئی، جیسے الحمد پر الف لام ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے، الصراط پر الف لام ہے، اس سے پتہ چلا المستقیم پر۔ اسی طرح ہدن پر 2 زبر ہے تو اس سے پتہ چلا، رعدن پر 2 پیش ہے، عذابن پر 2 پیش ہے، تنوین ہے نا، پتہ چل گیا۔ غشابتن میں آخر میں گولتا ہے، سورتن میں گولتا ہے، تجارتن میں گولتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے۔ تو اسم کی پہچان بہت ہی آسان ہو گئی۔ نیچے جو میں نے الفاظ دیے ہیں وہ آپ کے لیے دیے ہیں، وہ آپ نے نشان لگا کر مجھے بھیجنا ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو کتاب کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا، تو کتاب کے اندر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ تو ابھی تک آپ کو اسم کا پتہ چل گیا، اب اسم کی مزید نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 3 یہ ہوگی، 3 اور نشانی، یہ 6 نشانی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور ان 6 نشانیوں کے مطابق آپ نے اسم کو پہچاننا ہے۔ زیادہ نشانی میں آپ کو نہیں دیتا، مثال کے تثنیہ ہے، آخر میں الف نون آ جائے، جیسے جنتانی، زوجانی، یومانی، اسی طرح یا نون آ جائے، جنتینی، زوجینی، یومینی، یہ تثنیہ ہے، تو جس کے آخر میں الف نون یا نون ہو تو وہ بھی تثنیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں منصوب ہو، یا مشدد آخر میں آ جائے، جیسے عربی جن، الپاکستانی جو، عراقی جن، تو آخر میں یا مشدد آ گئی نا، یا نسبت اس کو کہتے ہیں۔ یہ ناموں کے ساتھ زیادہ تر یہ یا مشدد استعمال ہوتی ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی کم ہی ہے لیکن یہ بھی بہرحال کتاب کے اندر، عبارتوں کے اندر آتی ہے۔ حرف جر کے بعد جو لفظ ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، جیسے فی الارض، فی کے بعد فی حرف جر ہے، اس کے بعد الارض اسم ہے، من سبیل، من حرف جر ہے، اس کے بعد سبیل اسم ہے، الہ حرف جر ہے، سمائی اسم ہے۔ تو یہ نیچے میں نے مثالیں دے دی ہیں، وہ آپ نے حل کرنی ہیں، اور آپ نے وائس کر کے بھی بھیجنا ہے، نشان لگا کر بھی بھیجنا ہے، وائس کر کے بھی بھیجنا ہے۔ اب ہم جو ہے نا وہ ایک کتاب سے آپ کو بتاتے ہیں، یہی جو نشانیاں ہیں نا ہم کتاب سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کتاب کے اندر کہ یہ اسم ہے۔ دیکھیں قدوری کا کتاب الحج میرے سامنے موجود ہے، آپ الحج پر دیکھیں، الف لام ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے۔ واجبن کے آخر میں گول 2 پیش ہیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی اسم ہے۔ الاحرار، اعلیٰ حرف جر ہے، حرف جر کے بعد جو اسم ہوگا لفظ ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، تو الاحرار بھی اسم ہے۔ المسلمین پر الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ البالغین پر الف لام ہے، العقلاء پر الف لام، الصحاح پر الف لام ہے، اس سے بھی پتہ چلا۔ علا کے بعد الزادی ہے، وہ بھی اسم ہے۔ الراحل پر الف لام ہے، وہ بھی اسم ہے۔ فاضلاً پر 2 زبر ہے، وہ بھی اسم ہے۔ ان حرف جر کے بعد جو اسم لفظ آ رہا ہے مسکنی، وہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان حرف جر کے بعد نفقتی آ رہا ہے، وہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور عیالہ، دیکھیں عیالہ کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، آپ کو ضمیروں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے پہلے صرف نحو لازمی پڑھی ہوگی نحو، تو اس میں ضمیروں کا بھی باب ہوگا، نہیں تو میں جو PDF دے رہا ہوں تو اس میں بھی ضمیر لگی ہوئی ہے، تو دیکھو یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ ضمیر جس کے ساتھ لگ جاتی ہے نا وہ فعل نہ ہو تو اسم ہوتا ہے، فعل نہ ہو تو اسم ہوتا ہے، فعل کی پہچان اس نشانی نہ ہو تو اسم ہوتا ہے، فعل کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ اسی طرح اب الہ کے بعد حین ہے تو حین بھی اسم ہے، عود ہی کے ساتھ بھی ضمیر لگی ہوئی ہے، ہی ضمیر، تو عود ہی بھی، عود بھی اسم ہے۔ اب الطریق جو ہے وہ بھی اسم ہے، آمناً 2 پر 2 زبر ہے، وہ بھی اسم ہے۔ تو دیکھیں کتنا آسان ہے اسم کی پہچان آپ کے لیے حاصل کرنا، تو یہ اسم کی پہچان ہو گئی۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ فعل کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی۔ فعل کی جو پہچان ہوگی وہ اس کی نشانیوں سے ہوگی، تو فعل کی جو نشانیاں ہیں وہ ہیں 16، جیسے شروع میں قد آ جائے، شروع میں سین آ جائے، شروع میں سوف آ جائے، سوف تعلمون، سوف یعلمون، شروع میں لم آ جائے، اسی طرح لما آ جائے، تائے ساکنہ آخر میں تائے ساکنہ آ جائے، جیسے ضربت، فعلت، قتلت، حملت، تو آخر میں عملت، آخر میں تائے ساکنہ ہے، تو یہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح امر کی پہچان آپ کو بعد میں ہوگی، وہ آپ کو صرف کی کلاس میں ہوگی، نہیں کی پہچان صرف کی کلاس میں ہوگی۔ ان شرطیہ، اگر ان آ جائے تو ان کے بعد بھی فعل ہوگا، یا فعل ماضی ہوگا یا پھر فعل مضارع ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔
وہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ان کے بعد جو ہے وہ یا علامت مضارع حمزہ تا یا نون، ان میں سے کوئی حرف ہو تو مضارع ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہ پھر ماضی ہوگا۔ تو ماضی مضارع کی پہچان بھی آسان ہو گئی۔ لن ناصبہ ہو شروع میں، جیسے لن یقولا، تو لن ناصبہ جس کے شروع میں ہو، ان ناصبہ ہو، ان ہو، ان کا لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ کئی اذن یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ حروف عین بہت استعمال ہوتے ہیں، حمزہ تا یا نون، جس کے شروع میں حمزہ تا یا نون ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ ماضی ہو، ماضی کی پہچان جو ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، یہ آپ کو 3 کالم نظر آ رہے ہیں، قد والا، لم والا، تائے ساکنہ والا۔ قد کے نیچے میں نے مثالیں دی ہیں، قد سمعہ، تو قد کے بعد جو سمعہ ہے وہ فعل ہے۔ قد افلح، قد کے بعد جو افلح ہے وہ فعل ہے۔ قد علم، قد کے بعد علمہ ہے وہ فعل ہے۔ اب لم تنذر آپ دیکھ لیں، لم تنذر فعل ہے، لم تفعل فعل ہے، لم اقل فعل ہے۔ لم سے ہمیں پتہ چلا نا، ربحت کے آخر میں تائے ساکنہ ہے، اس سے پتہ چلا فعل ہے۔ اعدت میں تائے ساکنہ ہے، اس سے پتہ چلا فعل ہے۔ سئلت میں تائے ساکنہ ہے، اس سے پتہ چلا فعل ہے۔ نیچے جو میں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ نے حل کرنے ہیں، نشان بھی لگانا ہے، وائس بھی کرنی ہے، تاکہ یہ لفظ آپ کی زبان پر چڑھیں، کیونکہ یہی لفظ بعد میں جب استعمال ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ فعل ہے، میں نے پہلے پڑھا تھا۔ تو یہ 3 نشانیاں ہو گئیں فعل کی، جس کی میں نے مثالیں دی ہوئی ہیں۔ مزید 3 نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوفا ہے، لن ناصبہ ہے، سین ہے، تو یہ بھی فعل کی نشانی ہے۔ اور سوفا کی مثال دیکھ لیں، سوفا کے بعد نصلی، نصلی کیسے فعل ہے، سوفا پیچھے ہے، اس سے پتہ چلا۔ اور اسی طرح تعلمون فعل ہے، کیسے پتہ چلا، اس کے پیچھے سوفا ہے۔ اور اسی طرح نؤتی فعل ہے، کیسے پتہ چلا، اس کے پیچھے سوفا ہے۔ لن تفعلوا فعل ہے، کسے پتہ چلا، لن ناصبہ سے پتہ چلا۔ لن نؤمن، لن نصبر، ایسے سنزید، سیکفی، سیقول، یہ سین شروع میں لگا ہوا ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ یہ سارے فعل ہیں۔ نیچے جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے حل کرنا ہے، اس پر نشان لگا کر وائس میں بھی آپ نے بھیجنا ہے، میں وائس سنوں گا، جو غلطیاں ہوں گی میں اس کی نشاندہی کروں گا۔ تو یہ جو ہے وہ 6 نشانیوں کی جو مشقیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں، لیکن جو آپ کو میں کتاب دے رہا ہوں اس میں زیادہ تر جو ان والی مثالیں ہوں گی اور حروف عین والی مثالیں ہوں گی، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی، یہ بھی مثالیں ہوں گی۔ چلیے اب ہم کتاب سے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں بھی ہم پہچان پاتے ہیں یا نہیں۔ ہم پہچانیں گے تو آپ نے بھی پہچاننا ہے، جیسے جیسے میں پہچان رہا ہوں۔ فعل کی پہچان کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو مزید گائیڈ کر دوں کہ فعل کی پہچان کے لیے میں نے ماضی کی گردان لکھ دی، مضارع کی گردان لکھ دی۔ تو ماضی کے آخر میں نا زبر ہوتی ہے، 3 حرف ہوں یا ایسے زبر ہو تو وہ فعل ہوتا ہے، یا الف ہو، 3 حرف کے بعد الف ہو، واو الف ہو تو وہ بھی فعل ہوتا ہے۔ اسی طرح ضرب، ضربا، ضربو، ضربو میں واو الف ہے، ضربت میں تا ہے، ضربتا میں تا ہے، ضربنا میں نون ہے، ضربت میں تا ہے، ضربتما میں تما ہے، ضربتم میں تم ہے، ضربتی میں تی ہے، ضربتما میں تما ہے، ضربتن میں تن ہے، ضربت میں تو ہے، ضربنا میں نا ہے۔ تو یہ بھی فعل کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ ماضی کی نشانی ہے، فعل بھی ماضی بھی۔ اس کے ایسے آپ کو 2 چیزوں کا پتہ چلے گا، ایک تو یہ فعل ہے، دوسرا ماضی۔ اسی طرح آپ یضرب میں دیکھ لیں، یضرب میں شروع میں یا ہوگی، آخر میں پیش ہوگی۔ یضربان شروع میں یا ہوگی، آخر میں الف نون۔ یضربون شروع میں یا ہوگی، آخر میں واو نون۔ تضرب شروع میں تا ہوگی، آخر میں پیش۔ تضربان شروع میں تا، آخر میں الف نون۔ یضربنا شروع میں یا، آخر میں نون۔ اسی طرح تضرب شروع میں تا، آخر میں پیش۔ تضربان شروع میں تا اور آخر میں الف نون۔ تضربون شروع میں تا، آخر میں واو نون۔ تضربین شروع میں تا، آخر میں یا نون۔ تضربان شروع میں تا، آخر میں الف نون۔ تضربن شروع میں تا، آخر میں نون، اور اضرب شروع میں حمزہ اور آخر میں پیش۔ نضرب شروع میں نون اور آخر میں پیش۔ تو دیکھیں یہ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ فعل کون سا ہے، صیغہ کون سا ہے، اور یہ گردان کون سی ہے۔ یہ 3 چیزوں کا آپ کو علم ہوگا، تو یہ آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے اس کے مطابق۔ اب دیکھیے ہم قدرو کو آپ دیکھ لیں تو اس کے آخر میں واو الف نظر آ رہی ہے آپ کو، تو یہ فعل ہے، اور صیغہ کون سا، جمع مذکر غائب۔ اگر یہ آپ کو PDF نظر آ رہا ہوگا نا تو یہ آپ کو اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہوگا، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے۔ اسی طرح آپ یعتبر دیکھ لیں، اور وہ کون سا فعل ماضی ہے، واو الف جو آتی ہے فعل ماضی کے آخر میں ہی آتی ہے۔ اور اسی طرح یعتبر دیکھ لیں، شروع میں یا ہے، آخر میں پیش ہے، یہ بھی فعل مضارع ہی ہے، اس سے پتہ چلا۔ دیکھیں اسی طرح یکون دیکھیں، شروع میں یا ہے، دیکھیں ان ہے نا، ان کے بعد جو ہے نا وہ یا آ گئی، ان یکونا، تو یہ بھی فعل مضارع ہی ہے کیونکہ یا سے پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح یحج دیکھیں، یا سے پتہ چل رہا ہے فعل مضارع ہے، اور آخر میں پیش ہے نا تو پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب۔ اسی طرح دیکھیں یجوس، شروع میں یا ہے، آخر میں پیش ہے، تو یہ بھی فعل مضارع ہے۔ اسی طرح ان کے بعد تا آ رہی ہے نا، تحجہ، تو دیکھیں ان جو ہے نا وہ آخر کو زبر دیتا ہے، تو اس لیے تحجو پیش نہیں پڑیں گے، تو یہ بھی فعل مضارع ہے،
تا سے ہمیں پتہ چلا۔ تو بالغہ کے میں آخر میں زبر ہے، یہ بھی پہلا صیغہ ہے ماضی کا۔ احرمہ آخر میں زبر ہے، پہلا صیغہ ہے، لیکن اس پر اعراب نہیں لگا ہوا، اس کو چھوڑ دیں چلیں۔ مضیا، اب دیکھیں مضیا میں الف ہے نا، 3 حرف کے بعد الف ہے، تو سمجھ لیجئے 3 حرف کے بعد الف ہو نا، الف سے پہلے فتح ہو تو وہ تثنیہ مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں لم ہے، لم یجسی، تو لم یجسی یہ بھی فعل ہے، کیسے پتہ چلا؟ لم سے پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ان کے بعد یتجاوز، ان کے بعد یا ہے نا، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے یہ فعل ہے، ان یتجاوزا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح اب ہم دوسری عبارت دیکھتے ہیں۔ ان کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا یا تو مضارع ہوگا یا ماضی ہوگا، مضارع نہیں ہے تو ماضی ہے۔ قدمہ، دیکھو اگر مضارع ہوتا نا شروع میں حمزہ تا یا نون ان میں سے کوئی حرف ہوتا، لیکن وہ حرف تو نہیں ہے تو یہ ماضی ہے، قدمہ۔ لبسہ دیکھ لیجئے، لبسہ 3 حرف ہیں، آخری حرف زبر ہے تو یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ اسی طرح قال ہر جگہ فعل ماضی ہی ہوتا ہے، یہ کیسے فعل ماضی ہے؟ یہ تو میں آپ کو قال، کانا، باع، تو یہ جو سارے ہوتے ہیں نا یہ فعل ماضی ہوتے ہیں۔ آخر میں جو زبر ہوتی ہے نا یہ زبر نشانی ہوتی ہے، اگر اسم کے اس میں نشانی نہ ہو اور آخر میں زبر ہو تو وہ فعل ہی ہوگا، فعل ماضی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا آپ بات۔ یلبی کو آپ دیکھ لیں، یلبی شروع میں یا ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ اسی طرح ان کے بعد کانا ہے، کانا مطلب مضارع تو نہیں ہے نا، مضارع ہوتا تو حمزہ تا یا نون ہوتا، تو یہ ماضی ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا گیا کہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا۔ اگر کوئی اور صیغہ ہوتا نا تو اس کی نشانی ضرور ہونی تھی، دوسری نشانی اس پر ہونی تھی۔ اسی طرح اب ان کے بعد یا آ رہا ہے نا، یا کے ساتھ جو لفظ شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی مضارع ہی ہے، ان یقولا، تو ان کے بعد مضارع ہی آتا ہے اکثر، تو ان یقولا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ینبغی، یا سے، یا والا لفظ ہے، یا سے پتہ چل رہا ہے۔ ان یخلا، یا سے پتہ چل رہا ہے یہ مضارع ہے، اور مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ پہلا صیغہ ہے۔ اسی طرح اذا کے بعد بھی جو اس لفظ ہوگا وہ بھی فعل ہی ہوگا، دیکھیں زادہ، فعل ماضی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، تو زادہ، تو اذا کے بعد جو اگر مضارع ہوتا تو شروع میں یا ہوتی، حمزہ ہوتا، تا ہوتی، نون ہوتا، تو ان میں سے کوئی ایک لفظ ہونا تھا۔ اسی طرح لبا، تو یہ لبا اذا کے بعد ہے، یہ بھی ماضی ہے۔ قد کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا احرمہ، قد کے بعد جو فعل ہوگا وہ بھی لفظ ہوگا، وہ بھی فعل ہی ہوگا۔ تو اسی طرح یقتلو، یا سے شروع ہو رہا ہے، یشیر یا سے شروع ہو رہا ہے، یدل یا سے شروع ہو رہا ہے، لا یلبسو، یلبسو یا سے شروع ہو رہا ہے، ان لا یجد، یہ بھی یا سے شروع ہو رہا ہے، یقطع یا سے شروع ہو رہا ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ فعل ہی ہیں۔ تو فعل کی جو پہچان ہے وہ انتہائی آسان ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو دے دیا، تو یہ اب امید ہے اسم کی پہچان بھی آپ کو ہو گئی ہوگی، فعل کی پہچان بھی ہو گئی ہوگی۔ اب ہیں حروف، تو حروف کی جو ہے نا وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، تو آپ نے پی ڈی ایف کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اب آپ نے اس پی ڈی ایف کو دیکھ کر اسم، فعل اور حرف پہچاننا ہے۔ وائس کے اندر جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا اسکرین شاٹ، اس پر تو نشان لگا کر بھیجنا ہے، اور وائس میں بھی آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے آپ کا، اس کو آپ نے حل کرنا ہے، اور امید ہے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 24 گھنٹے میں آپ نے حل کر کے بتانا ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، خود بخود حل کرنا ہے۔ کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نے پوچھنا ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، ایک دفعہ دوبارہ آپ ویڈیو کے دیکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو مزید یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو آج کا جو پہلا سبق تھا اس سے ہمیں اسم کی پہچان ہوگی، فعل کی پہچان ہوگی، اور حرف کی پہچان ہوگی۔ فعل کی ہمیں ماضی کی بھی پہچان ہوگی، مضارع کی بھی پہچان ہوگی، صیغے کی پہچان بھی ہوگی۔ تو اگر آپ کو صیغہ اور ماضی کا بھی پتہ چلے تو وائس میں آپ نے صیغہ بھی بتا دینا ہے، ماضی بھی بتا دینا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر قدر آیا تھا جیسے، تو آپ نے بتانا ہے کہ بھئی یہ ماضی ہے، فعل ماضی معروف ہے، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو یہ وائس میں ریکارڈ کر کے آپ مجھے بھیجیں گے۔ اسی طرح یجوز ہے، تو یہ مضارع کا صیغہ اور پہلا صیغہ ہے، کیونکہ شروع میں یا آخر میں پیش ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ تو اگر نہ بھی پتہ چلے، اتنا بھی پتہ چلے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، حرف ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ آپ نے حل کر کے ہمیں دکھانا ہے، ہم چیک کریں گے، آپ کی غلطیوں کو نوٹ کریں گے، آپ کو نمبر دیں گے، اور پھر اس کے مطابق آپ کا رزلٹ تیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو دین متین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔